अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, हमेशा कहा जाता है कि किसी भी रियासत में सियासत का महवर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आवाम ही होती है। आवाम की फलाह व बहबूद ही हुकूमती तरजीहात का हमेशा से मरकज़ रहती है। लेकिन बात की जाए पाकिस्तान की तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उल्टी गंगा बहती है। हमेशा से ही हमने देखा, बल्कि 75 साल गुजरने के बावजूद भी लोग आज भी इस मंतक को समझ नहीं पाए कि जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी असल में तरजीहात क्या हैं। उनकी असल में तरजीहात अवामी फलाह व बहबूद है, अवाम के मसाइल हैं, या सिर्फ नज़र तो ये आ रहा है कि सिर्फ अपने माली और सियासी मुफादात को प्रोटेक्ट किया जाता है। हम देख रहे हैं कि आज भी 75 साल गुजरने के बावजूद भी अवाम आटे जैसी बुनियादी ज़रूरत के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। कई नाखुशगवार वाक़यात मंजर आम पर आते हैं, कहीं आटे के हुसूल के लिए अमवात जो हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं। एक तरफ मुआशी हवाले से सूरत हाल ये है, महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए मज़ीद हर गुजरते दिन के साथ मुश्किलात बढ़ रही हैं, तो मईशत के मुस्तकबिल के हवाले से भी गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि जेनेवा में सैलाब से मुतासरा पाकिस्तान के लिए अगले 3 साल के लिए तकरीबन 11 अरब डॉलर की इमदाद के वादे तो किए गए। इसके साथ सऊदी अरब की तरफ से भी खबर आई कि सऊदी वली अहद ने ये अहकामात दिए हैं कि अगस्त 2022 में जो ऐलान किया गया था 10 अरब डॉलर्स की पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी का जायजा लिया जाएगा। इस बात का भी जायजा लिया जाएगा कि पाकिस्तान को दिए गए जो डिपॉजिट्स को 5 अरब डॉलर्स तक बढ़ा दिया जाए। और जाहिर है अब सवाल ये है कि सारी सूरत हाल के बाद क्या पाकिस्तानी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, क्या मुआशी हवाले से सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी। IMF के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया कि पहले शराइत फिर मुज़ाकरात होने क्या जा रहा है। पाकिस्तान मुआशी हवाले से इस वक्त कहाँ खड़ा है, सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। माहिर मुआशियात साबिक वज़ीर तिजारत डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर साहब स्टूडियोज़ में हमें हैं। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं हुकूमती सतह पर, हर तरफ से ज़ाहिर है कहा जा रहा है कि पैसे आ रहे हैं। हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की सूरत हाल ये थी कि 2 हफ्तों के इंपोर्ट के लिए भी कम रह गए थे। इस सारी सूरत हाल के बाद सर आपको लगता है कि इज द क्राइसिस ओवर? शुक्रिया बुलाने का जी। देखिए, क्राइसिस इज नॉट ओवर। नहीं तो मैं साफ बात करूँ, क्राइसिस नॉट ओवर, क्राइसिस अपनी जगह पर है। अभी इस वक्त जो प्लेजेस हुई हैं जेनीवा में, वो प्लेजेस हैं। प्लेजेस ये है कि वादे हैं, कमिटमेंट, और ये इनको जब ये शक्ल दी जाएगी कि किस तरीके से उन्हें कहना है ये प्रोग्राम लोन्स हैं, प्रोजेक्ट लोन्स हैं ज़्यादातर, तो प्रोजेक्ट्स की फिर एक डिज़ाइनिंग होती है, फिर उनके तरीक़ेकार होते हैं उनको पहुंचाने का मुल्क तक, फिर मुल्क में किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट होगा, मुल्क की जो वो है इदारे हैं उनके साथ इंटरेक्शन होती हैं, इसमें टाइम लगता है। और ये तमाम पैसे एक बारी में नहीं आते। जब अगर कोई प्रोजेक्ट का लोन है तो वो तो अपने स्टेजेस के मुताबिक ही आएगा। पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं फॉरेन एक्सचेंज की, वो आज की हैं, वो कल की हैं, वो आज से 6 महीने बाद तक की नहीं है। 6 महीने तक ये हमारा यहाँ पर मुकम्मल फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस उभर के सामने आ चुका होगा। अभी तो एक डर है, लेकिन वो सामने आ चुका होगा, और उसकी वजह से जो मुश्किलात होंगी अभी भी हम देख रहे हैं। देखें ना, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, आपके जनाब जितने भी इंडस्ट्री है वो तमाम इंडस्ट्रीज़ के ऊपर उसका असर है। क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं स्टेट बैंक की तरफ से, राइटिंग में नहीं, ये वर्बली दी गई हैं कमर्शियल बैंक्स को कि आपने इसके बाद और एलसीज नहीं खोलनी, सिर्फ उनकी खोलनी है जिनका कोई ताल्लुक हो एक्सपोर्टर से। आप अब टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स के देखें हालात, वो बिगड़ गए हैं। और वो कहते हैं, मैंने पूछा उनसे आज कि क्या वजह है, वो कह रहे हैं कि उसकी मेन वजह ये है कि हमारी एलसीज नहीं खुल रही, कॉटन में बड़ी शॉर्टफॉल हुई है, कॉटन की इंपोर्ट नहीं हो सकेगी तो हमारी एक्सपोर्ट्स कम होती जाएगी। अब जब हमारा बहरान ही फॉरेन एक्सचेंज का है और टेक्सटाइल्स हमारी मेन डॉलर की आमदन का जरिया है, तो आप सोचिए कि ये बहरान किस तरफ जा रहा है। अब इसके लिए चाहे सऊदी अरेबिया का पैसा हो, और सऊदी अरेबिया की जो पैसा है, जो इमदाद आएगी, जब आएगी और किस हालत में आएगी, किन शराइत पर आएगी, उसका तो अभी बात सामने आई नहीं है। लेकिन ये देखिए, समझिए कि पहले वाले भी जो $2 बिलियन उन्हें यहाँ रखे थे, दे वर डिपॉजिट्स। ये इनकी नौयत ऐसी है कि ये इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। अभी हमें पैसे चाहिए हैं
کہ امپورٹس کو ہم فائنینس کریں. ہمیں پیسے چاہیے کہ ہم آئل اگر رشیا سے بھی آ رہا ہے سستا اس کو فائنینس کر سکیں. ہمارے اگر ویٹ کی شارٹیجز ہیں اس کو ہم فائنینس کر سکیں. تو اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں تو یہ سعودی عربیہ کے یہ جو پیسے ہیں یہ ایک نمائشی پیسے ہوتے ہیں, نمائشی ہیں, اور ان کی ایک وائٹ واش ہے جسے کہتے ہیں چونا لگانا, یہ وہ چونے لگانے والی بات ہے. ٹھیک ہے, تو احتشام صاحب ایک تو یہ سعودی عرب سے جو پیسہ آئے گا جس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے, اس کا تو ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا. جنیوا کانفرنس سے ملنے والی امداد کا بھی سر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو موجودہ معاشی بحران ہے یا مہنگائی ہے, ڈالر کی قیمت بڑھنے یا کم ہونے سے نہیں ہے, بلکہ یہ تو سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے پیسہ آیا, تو پھر بہتری کہاں آئے گی؟ سونیا 2-3 چیزیں ہیں, میں تھوڑی سی بات کر کے میں بھی ڈاکٹر صاحب سے سوال پوچھوں گا. ہم چاہیں گے کہ انہی سے زیادہ باتیں کریں. دیکھیں ایک پرسیپشن کی حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلیں جو بالکل ایک خبریں آ رہی تھی کہ جی گیا مل گیا, اب یہ اب لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے کہ بھی یہ جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں پیسہ آپ استعمال نہیں کر سکتے, پروجیکٹ لون ہے. اچھی بات ہے کہ آج پریس کانفرنس میں ڈاکٹر صاحب کو یہ کہنا پڑا, پوچھا گیا جی 9.6 بلین یا 5 بلین ڈالر میں سے لون کتنا ہے, انہوں نے کہا جی 1 بلین کے علاوہ باقی سارا پروجیکٹ لون ہے. اب ایک بات یہ ہے کہ جو دوسری شرط ہے وہ جو بھی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ پلاننگ کمیشن میں یہ طے ہونا ہے وہاں پہ جی کس بنیاد پہ, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں 50% ہم پیسہ دیں گے, 50% یہ پیسہ استعمال کریں گے جنیوا سے آ رہا ہے. اب سونیا دیکھیں 3 سال کا پروگرام ہے, آہستہ آہستہ پیسہ آئے گا, یہ ریہیبلیٹیشن کے لیے بیسیکلی. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ بجٹ کے لیے یوز کریں گے, اپنا ریزروز کو بہتر کریں گے, وہ تو لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے یہ نہیں ہے صرف. دوسری بات ہے ڈاکٹر صاحب بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہر چیز پولیٹیسائز ہو گئی ہے. ابھی جنیوا کانفرنس کے بعد پہلا جو اسٹیٹمنٹ رانا ثناء اللہ صاحب کا ہے, انہوں نے کہا یہ ساری کی ساری گرانٹ ہے, ایک کوئی لون شون نہیں ہے. ابھی دیکھیں ان کو کہنا پڑا کہ 1 بلین کے علاوہ 8 یا 6 بلین کے یہ لون ہے, ایک کنسیشنل لینڈنگ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہ ساری کی ساری ملٹی لیٹرل ایجنسی دے رہی ہیں. اچھا اب ڈاکٹر صاحب سوال اس وقت جو پوچھنے والا ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ یہ جو لگ رہا تھا کہ پرسیپشن بہتر ہوگا اور اس سے کوئی ڈالر ٹھیک ہوگا, آپ دیکھیں اس اناؤنسمنٹ کے بعد بھی ڈالر کی نیچے کی طرف گیا, 50 پیسے 60 پیسے نیچے کم ہوا, اسٹاک مارکیٹ نیچے گئی. سوال میرا ہے آپ سے کہ عام طور پہ اس طرح کی صورتحال کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ بہتری کی طرف جاتی, کیا وجہ ہے کہ انویسٹر ابھی تک بھاگا ہوا ہے, لوکل کیا, باہر کا کیا, اسٹاک مارکیٹ کیا, ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن سب بیٹھی ہے, آدھے سے زیادہ انڈسٹری بند ہو گئی ہے, یہ کیسے چلے گا معاملہ؟ جی دیکھیے بات سنیں, بات یہ ہے کہ مارکیٹ کو بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ڈالر مارکیٹ میں نہیں پہنچا. جو ضروریات ہیں ڈالر کی یہ اس معیشت کو چلانے کے لیے وہ نایاب ہے, تو ظاہر ہے اس کی قیمت بڑھتی جائے گی. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اس بحران کا جو حل ہے وہ ان ایڈ کی کمٹمنٹس یا پلیجز میں نہیں ہے. میں پچھلی دفعہ بھی آپ کے پروگرام پہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے بحران کے جتنے بھی جو جواب ہیں ان کے جو مسئلے کا حل ہے وہ ہمارے ملک میں ہے, ہماری پالیسیز کی تبدیلی میں ہے. یہ مارکیٹس تب پازیٹیولی ریئیکٹ کریں گی جب ہم ایسی اکنامک ٹیم لائیں جو میکرو اکنامکس کے اصولوں کے مطابق اپنی پالیسی تبدیل کریں, تاکہ جب یہ اگر امداد آ بھی جائے تو آخر اس کے بعد اس اکانومی کا رخ کیسے تبدیل ہوگا, ورنہ تو یہ پیسے بھی آئیں گے اور وہ بھی اسی طرح ایک سوراخ سے باہر نکل جائیں گے. ہم نے اس اکانومی کا رخ تبدیل کرنا ہے, اس کے لیے وہ پالیسی ڈائریکشن دیکھ رہے ہیں, مارکیٹ دیکھ رہی ہے. وہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ ساری کی ساری ڈسکشن ریوالو ہو رہی ہے آئی ایم ایف کے گرد. کیا پولیٹیکل مسائل ہیں, انسٹیبلٹی ہے, عدم استحکام ہے, کچھ بھی ہے, وہ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ملک میں استحکام لے کے آئیں. دوسری بات ہے کہ خبر چلائی گی, کہا گیا کہ جی آئی ایم ایف نے فون کیا اور کہ جی ہم بات کریں گے, جبکہ تردید آئی, انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی نہیں کہا. اب سوال یہ ہے کہ 9th اور 10th ریویو یہ کمبائن کر کے ہونا تھا, وہ ابھی تک اس کی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے, وہ ڈیٹ دینے کے تیار نہیں. خبریں جو آتی ہیں ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ اسٹرکچرل ریفارم کا ایجنڈا آپ پورا کریں, ریفارم کو لے کے جائیں, پاور ٹیرف کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, یہ ایکسچینج ریٹ کو کہتے ہیں فری فلوٹ پہ رکھیں. اس کے بعد وہ میں نے تو 1% سنا تھا, آج ایک صاحب بتا رہے تھے آل ٹائم ہائی ہمارے انٹرسٹ ریٹ 16% اور 2% کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, 18%. اب مجھے بتائیں کہ ان سارے معاملات میں آئی ایم ایف سے نمٹنے کا کیا طریقہ ہے؟ پرائم منسٹر تو اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے اپنی سخت شرائط کم کریں, ہم آپ کی شرائط پہ عمل درآمد کریں گے لیکن ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں. آپ نے تو سارے بڑے اداروں میں کام کیا ڈاکٹر صاحب, وہ تھوڑا سا ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں. یہ کیا ہے, پولیٹیکل مسئلہ ہے, یہ امریکن نہیں چاہتے, یہ کیا ہے؟ عام طور پہ امریکن ہمیں بیل آؤٹ کرتے ہیں, پچھلی حکومت میں 12 ویور دیے تھے آئی ایم ایف نے, اس دفعہ 1 ویور بھی دینے کے تیار نہیں ہو.
جناب دیکھیے اس لیے کہ پاکستان اس وقت ڈیفالٹ کے بالکل کنارے پر کھڑا ہے، یہاں پر اور جسے کہتے ہیں نا اور گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم اور وہ ہو. بات یہ کہ وہ جو بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ تو وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور اس کی جو مطلب کہ جو اکنامک پالیسی ہے وہ صحیح راستے پر نہیں مڑ رہی. تو وہ کہہ رہے ہیں اچھا اگر آپ نے اخراجات نہیں کم کرنے تو آپ پھر ٹیکسز اور بڑھائیں. ابھی جو آپ فرما رہے تھے کہ ایڈ آئے گی، یہ تو ہے نا فورن کمپوننٹ. جو ڈومیسٹک کمپوننٹ ہوگا ہمارے اپنے روپیز کے ایکسپینڈیچر وہ بھی ہم نے اس کے برابر کرنے ہوگی. اس کے لیے ہم نے بجٹ میں جگہ بنانی ہوگی، اور یہ ایک نقطہ ہے جس کے اوپر آئی ایم ایف کا اور ان کا فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ بجٹ میں ہمیں دکھائیں پروویژن کہ آپ پروویژن رکھیں. آخر یہ تو مطلب کہ بجٹ کا خسارہ اور تو نہیں بڑھایا جا سکتا، بلکہ میں تو کہتا ہوں بجٹ کا خسارے کو کم کرنا ہے. دیکھیں آپ نے بات کی آئی ایم ایف سے نپٹنا کیسے. آئی ایم ایف جو ہے نا وہ اس کے ساتھ آپ نے میکرو اکنامکس کے ذریعے بات چیت کرنی ہے کہ بھئی ہم یہ اقدامات لے رہے ہیں، اس سے جو سٹیبلٹی ہم نے لانی ہے، میکرو اکنامک سٹیبلٹی لانی ہے، وہ اس طریقے سے ہم لائیں گے، نہ کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ اور بڑھاؤ. انٹرسٹ ریٹ تو آلریڈی بہت ہائی ہے. میرے تو یہ ہمیشہ سے یہ کوئی بورو ہی نہیں کر رہا ڈاکٹر صاحب. نہیں بالکل انفلیشن سے انفلیشن کے اوپر کوئی اس کا اثر نہیں ہو رہا، نہ ہی وہ باہر سے کیپٹل کو اٹریکٹ کر رہا ہے. تو بات یہ کہ ایسے حال اس لیے کہ وہ اتنی زیادہ ڈیویلیویشن ہونے لگی ہے کہ اگر 50% بھی انٹرسٹ ریٹ ہو جائے تو کوئی باہر سے پیسہ اس وقت پاکستان نہیں لا رہا. سب لوگ پاکستان سے پیسہ باہر نکال رہے ہیں. تو یہاں پر یہ جو پالیسیز کی پرسکرپشن آئی ایم ایف کی طرف سے آ رہی ہے، ایک تو ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو بے بنیاد مطلب کہ جو اکنامکس کے مطابق صحیح نہیں ہے، لیکن ان سے آپ نے یہ منتیں کر کے اور یہ کہہ کے کہ لوگوں پر بول ڈالیں اس طریقے سے نہیں ہوتا. You need a strong economic team for this. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آئی ایم ایف پہ الزام لگتا ہے کہ وہ ڈالرائزیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں پاکستان میں، 3 کہتے ہیں آپ دیکھ لیں اس وقت انسٹرومنٹ کام کر رہے ہیں ڈالر کے حوالے سے. ایک آپ دیکھ لیں انٹر بینک ریٹ ہے، ایک اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے، ایک بلیک مارکیٹ کا ریٹ ہے. بلیک مارکیٹ میں ایک 260 سے اوپر تک ابھی لوگ کہتے ہیں منتیں کر کے لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں. تو یہ معاملہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف یہ جس طرح کہہ رہا ہے کہ فری فال پہ چھوڑیں، ساری دنیا کے سینٹرل بینک انٹروین کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا ہم کو اتنا کوئی ہے کہ بالکل ہی چھوڑ دیں، کھلا آرتی چھوڑ دیں، جو مرضی کیا کر لے باہر سے آ کے بندہ؟ احتشام دیکھیے یہ میں نے میرے خیال میں کئی پروگرام میں سمجھایا ہے کہ یہ ڈالر بھی جو ہے نا یہ بھی ایک منڈی کا ریٹ ہے اس کا. ٹھیک. تو جس وقت اگر آپ کی جو سپلائی ہے وہ ڈیمانڈ کے سے کم ہے تو وہ جو فرق ہے وہ کہیں سے پورا کرنا پڑے گا اگر آپ نے اس کی قیمت کو برقرار رکھنا ہے. تو جس وقت ذخائر اسٹیٹ بینک کے یا کسی یہ جو فیڈرل ریزرو بینک کے بڑے زیادہ ہوتے تھے کہ آج کل انڈیا میں 500 ارب ڈالر ان کے پاس پڑا ہوا ہے، تو وہ اپنا وہ جو ریزروز ہے وہ استعمال کر کے مارکیٹ میں روپی کو سٹیبلائز کر سکتے ہیں. جب آپ کے پاس امپورٹ کے لیے دوائیوں کے امپورٹ کے لیے پیسہ نہیں ہے تو آپ کہاں سے سٹیبلائز کریں گے؟ تو آپ کے لیے یہ مارکیٹ میں اپنے یہ جو بالکل کم اور تھوڑے سے رہ گئے جو ریزروز رہ گئے ان کو استعمال کرنا نالائکی ہوگی، غلط کام ہوگا. اب ان کو اس چیز کو چھوڑنا ہوگا. لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر آپ نے ایک دم اس کو آزاد کیا تو میرے خیال میں ایکسچینج ریٹ 300 سے تجاوز کرے گا. یہ 260 جو ہے نا یہ تو ابھی کنٹرول کنڈیشنز میں ہے. اگر آپ نے دیکھیں بات نے اپنے معیشت کو چلانا ہے، معیشت چلانے کے لیے آپ نے وہ اس امپورٹس کو الاؤ کرنا ہے، را مٹیریل کی، انویسٹمنٹ گڈس کی، مشینری کی. اب ایکسپورٹرز پوچھے وہ ان کے تمام ایکسپورٹ جو ہے اسی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ پہلے آپ نے کہیں اور پہ ایک سیکنڈ ایکسپورٹر تو بڑا خوش ہوتا ہے ڈالر کی قیمت اوپر جاتی ہے. نہیں دیکھیں بات سنیں، بڑی انسٹیبلٹی جو ہے دیٹ از وہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، سمجھے نا. اب بات یہ ہے کہ جو اور اس کا جو فائدہ ہوتا ہے نا وہ جو امپورٹر باہر ملک میں وہ لے لیتا ہے، وہ حساب لگاتا ہے کہ روپیز میں تمہیں کتنے پیسے مل رہے ہیں، وہ اس کے مطابق آپ کی جو ڈالر ویلیو ہے ایکسپورٹ کی اس کو کم کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں نیگیٹو ٹرمز آف ٹریڈ ایفیکٹ. تو اتنی تیزی سے جب ڈالر کی قیمت بڑھتی جاتی ہے تو وہ جو باہر کا امپورٹر ہے
بیرونی ملک والا وہ اس کو فائدہ اٹھا لیتا ہے. بات یہ یہاں پر ہم نے کرنا کیا, یہاں پر انہوں نے جب تک بجٹ کا خسارہ 8.5% سے زیادہ ہے, اس کو 3-4% پر جب تک نہیں لائے, جب تک اس کو وہاں تک نہیں لائے, انٹرسٹ ریٹ کو 7-8% پر نہیں کیا, تو یہ آپ اس معیشت کا رخ تبدیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ بحران بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ آئی ایم ایف کے ساتھ تو کوئی معاملات میں بریک تھرو ہوا نہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ابھی بھی موجود ہے؟ ویسے تو بہت سارے لوگ, بہت سارے ماہر معاشیات, بلومبرگ کی حالیہ رپورٹ بھی یہ بتا رہی ہے کہ 6 ماہ تک پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے بچ گئے. آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ فوری طور پر جو خطرات تھے وہ اب ختم ہو گئے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلے دفعہ بھی کافی اس کو تفصیل سے اس کو اینالائز کیا تھا کہ ڈیفالٹ اگر آپ کا مطلب ہے کہ صرف لونز کی جو ڈیفالٹ ہے, دیکھیں نا, آپ کو ڈالر کی ضرورت ہے تاکہ آپ لونز واپس کریں, بانڈز اگر ایشو کیے ہوئے آپ بانڈز وہ کریں. یہاں پر بات اسے بڑھ کر ہے, یہاں پر جنہوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہے, فورن انویسٹمنٹ آئی ہے, وہ اپنے جو پروفٹس ہیں باہر لے جانا چاہتے ہیں. آپ نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے. جو ایئر لائنز ہیں وہ اپنے روپیز میں ٹکٹ بیچتے ہیں, انہوں نے اپنے روپیز کو کنورٹ کر کے ڈالر میں باہر نہیں مل رہا, ان کو نہیں ہو رہا. آپ کی معیشت کو جو چیزیں درکار ہیں اس کے لیے آپ کو ڈالر چاہیے, وہ آپ نہیں دے رہے. ڈاکٹر صاحب ہر سائڈ سے آپ ہمارا ڈاکٹر صاحب ایکسپورٹر جو ہے, جو ایکسپورٹ کرتا ہے, اس کو اجازت دی گئی کہ 6 مہینے تک اپنا ڈالر باہر رکھ سکتے ہیں. 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, وہ واپس نہیں لا رہے. آپ نہیں سمجھتے کہ وہ بھی زیادتی کر رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں جناب, دیکھیں ان کے پاس قانون جو ہے اسٹیٹ بینک کی ریگولیشن جو ہے وہ بھی 3 مہینے تک 6 مہینے تک ہے جی, 6 مہینے تک ہے, تو پھر تو وہ رکھیں گے. اس لیے کہ اگر سال سے زیادہ ہو گیا نہیں لا رہے. نہیں دیکھیں وہ پتہ نہیں کہ کون کیا, یہ تو ہم لوگوں کا خیال ہے, ابھی ڈیٹیلز میں مجھے پتہ نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جس وقت ایسی ایکسپیکٹیشنز ہو کہ ایکسچینج ریٹ اور ڈی ویلیو کرے گا اس لیے کہ ان کی پالیسیز کمزور ہیں, تو ظاہر ہے ہر شخص یہ کوشش کرے گا کہ وہ جتنی دیر رکھ سکتا ہے ڈالر باہر وہ رکھے گا. جب آپ ملٹیپل ایکسچینج ریٹس آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مارکیٹ میں آپریٹ کر رہی ہیں, فری مارکیٹ الگ اور جو آفیشیل الگ, اس میں اور اس میں اتنا بڑا فرق ہے, تو وہ ہاں دیکھیں نا, تو بلیک کس طریقے سے ہے, یہ تو سب تمام, یہ کوئی چرس افیم کی بات تو یہاں نہیں ہو رہی نا, یہ تو ہر ایک کمایا ہوا ڈالر ہے, یہ تو ان کے قوانین نے اس کو خراب کر دیا. ایکسچینج کمپنی جو مارکیٹ میں جس طرح آپریٹ کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحب, میجورٹی میں نے چیک کیا ہے, وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ ڈالر لینے جاتے ہیں نا, وہ آپ کو وہاں ڈالر نہیں دیں گے, وہ کہیں گے جی تو پیسے نہیں ہیں, مانگ کے دیں گے, پوچھیں گے, پھر آپ سے طے کریں گے, آپ کو کہیں گے فلاں جگہ آ جائیں, بڑی مشکل سے میں نے اکٹھے کیے ہیں, وہاں جا کے آپ کے ساتھ طے کریں گے, وہاں بڑھا کے آپ کو دیں گے. تو دیکھیں نا, یہ بھی تو ہے, کوئی مارکیٹ میکنزم نہیں ہے, کوئی کسی طریقے سے گورنمنٹ کا کنٹرول سرے سے نہیں. اور ڈالر دیکھیں, حکومت باہر کہہ رہی ہے کہ جی اسمگل ہو رہا ہے افغانستان میں, وہ ایکسچینج والے کہتے ہیں $2 بلین سالانہ, اتنا بڑا فگر. یار دیکھیں بات یہ ہے کہ اس قسم کی کنٹرولز دنیا میں کہیں نہیں آپریٹ کرتے. ٹھیک, اگر یونائٹڈ اسٹیٹس ڈرگز کی ٹریڈ کو میکسیکن بارڈر پر نہیں روک سکتا باوجود ان کی ٹیکنالوجی اور پاور کے, تو آپ سمجھ جائیے کہ جب مارکیٹ کا فورسز کو کوئی نہیں ٹکر سکتا. اور ٹرمپ نے $6 بلین کی وال بھی لگائی ہے, پھر بھی بات نہیں ہو سکتا. یہاں پر آپ نے جو اکنامک حالات ہیں ان کو بہتر کرنا ہے کہ کسی کے پاس یہ انسینٹو, یہ فائدہ اس میں نہ ہو کہ وہ اس قسم کے اقدامات لیں. اور اس میں دیکھیں نا, ہر ایک مارکیٹ نے اپنی خود آپریٹ کرنا ہے. آپ یہاں پر جب آٹے کی جب آپ لوگوں نے یہاں پر قلت کر دی ہے پاکستان میں, تو آٹے کے ساتھ یہی ہو رہا ہے, بلیک میں بکے گا. تو کیا اب وہ بھی کہیں گے کہ یہ اب اس کو بلیک کا کیا نام دے رہے ہیں؟ آپ سپلائی پوری کریں. دیکھیں نا, پاکستان میں ڈالر تو یہاں نہیں پرنٹ ہوتا, لیکن گندم تو یہاں اگتی ہے. یہ ہماری حکومتوں کی مکمل فیلئر ہے کہ یہاں پر گندم کا کرائسس بھی ہے, آٹا کا کرائسس بھی ہے, اس کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے ہونے کے باوجود. ہاں, اور باہر سے تو ہم نے نہیں یہ ویٹ امپورٹ کی کہ اس کی قیمت بڑھے گی, اس کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے؟ 27 ملین ٹن ہماری آل ٹائم ہائی بمپر کراپ ہوئی, اس میں سے ہم نے 5 سے 6 ملین ٹن باہر بھی بیچ دی, اور 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد پھر واپس مہنگے داموں پہ امپورٹ کی. آپ دیکھیں یہاں پر گورنمنٹ کی مکمل فیلئر ہے. اس گورنمنٹ کی بھی پچھلی سب کے ملا کر میں کہتا ہوں یہاں پر there is a failure of the major institutions of the state. ابھی یہاں پر اکانومسٹ کو لائیں جو ان چیزوں کو
ملک کے مفاد میں آپ فیصلے شواشی کریں. صاحب کو ملے تھے, آپ نے ان سے ذکر بھی کیا تھا, کیا بات ہوئی تھی؟ نہیں وہ تو خیر آپ سے مشورہ بات مانگا اب تھا سامنے آ گئی ہے. وہ تو کسی سوشل گیدرنگ میں ملے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہماری مدد کریں. میں کہا ضرور کریں گے, لیکن میں نے کہا بات یہ ہے, ایک سیکنڈ میں ایکسپلین کروں. بات یہ ہے کہ یہ اتنے کمپلیکس حالات ہیں کہ اس میں ایڈوائس سے نہیں ہوتا. یہ ایک اکنامک مینیجر جو ہوتا ہے, یا دیکھیں دو کیا کہتے ہیں, دو ملوں میں مرغی حرام ہوتی ہے, کیا دو ملاؤں میں مرغی حرام. تو یہ ایسی بات ہے, یا ڈار صاحب کریں یا میں کروں, میں تو یہ کہوں. چلیں ٹھیک ہے, اسی پوائنٹ پر ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صوبائی اور وفاقی حکومتیں جو ہیں وہ آٹے کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہیں. ذخیرہ اندوزوں نے آٹا 160 تک پہنچا دیے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو آٹے کا بحران پیدا ہو گیا, اطلاعات یہ ہیں کہ ملک میں اپریل تک سٹاک ہونے کے باوجود یہ بحران پیدا ہو گیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرائسس ہے نہیں, بیسیکلی پیدا کیا گیا اور یہ مکمل طور پر فیلئر ہے ہماری گورنمنٹ کا؟ منافع خوروں کو موقع پورا دیا جا رہا ہے کہ لوٹے, دیکھیں جناب, یہ حالات جو اس طرح کے ملک کے ہیں کہ ہم کرائسس کی بات کرتے ہیں تو ہر ایک کو ایک بہانہ ہوتا ہے کہ وہ اس کرائسس کے نام پر کسی چیز کی قلت پیدا کرے اور اس سے پھر وہ پروفیٹیئرنگ کرے. اور لیکن جو گندم ہے یہ تو ایک اسٹریٹجک ایسٹ مانا جاتا ہے, حکومت خریدتی ہے اور اس کو ریلیز کرتی ہے اپنے ٹائم پر. سارے پروونشل گورنمنٹس کے پاس ان کو سٹاک دیے گئے ہیں, بالکل, لیکن وہ کیوں نہیں ریلیز کر رہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ والوں کی اسٹیٹمنٹس آئی ہے کہ آپ ریلیز کرو, وہ ریلیز نہیں کر رہے. بلوچستان سے میں نے سنا وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس سٹاکس ختم ہو گئے, ہمیں اور دو. تو یہ جو اس طرح کانٹرڈکٹری باتیں آ رہی ہیں فرام دی ویری گورنمنٹ کے مختلف اداروں سے, یہ تو ٹوٹلی مس مینجمنٹ اور میں کہوں گا کہ یہ گورننس کے ایشوز ہیں. ڈاکٹر صاحب, گورننس کے علاوہ یہ آپ کے خیال میں یہ سیاسی لڑائی بھی ہے سینٹر اور پروونسز کے درمیان جس کی وجہ سے عام آدمی پس رہا ہے؟ نہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اب یہ دیکھیں نا, وہ تو رانا ثناء اللہ باقی سب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کام ہی نہیں ہے یہ ریلیزز کرنا, تو پروونسز کا ہم نے سٹاک دے دیے ان کو, لے کے خرید کے دے دیے, لیکن وہ نہیں کر رہے. دیکھیں یہ تو پروونسز خود بھی یہ لوگ وہ کرتے ہیں نا, یہ لوگ تو فارمر سے خریدتے ہیں. پنجاب سے سب سے زیادہ کرتا ہے, اور اسی طرح سندھ وغیرہ. سندھ میں تو اس سال سیلاب کی وجہ سے شارٹیجز ہوئی ہوں گی, ان کو نہیں دی ہوں گی. بلوچستان کو ہمیشہ سینٹر سے ملتا ہے, تو وہ جو سٹاکس ہیں, لیکن بلوچستان اور سندھ کی گورنمنٹ جو ہیں دے آر فیڈرل کے ساتھ ہیں, یہ ان کے ساتھ ان کے اتحادی ہیں. تو وہاں پر تو یہ جو آپ جس بات کی وہ کر رہے ہیں, اشارہ کریں کہ شاید ایسا ہو, میرے خیال میں یہ وجہ تو نہیں ہے. یہ میرے خیال میں دیر آر پروفیٹیئرنگ کے لیے کون ہے, کرپشن ہے, یہ مس مینجمنٹ ہے. لیکن یہ دیکھیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے پاکستان کی ویٹ یہیں پر اگتی ہے, اس کی جو قیمت ہے وہ ڈالرز میں نہیں تھی کہ ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے وہ اس کی قیمت بڑھ گئی ہو. قیمت بھی بڑھ گئی ہے اور باوجود اس کے وہ اس کی قلت بھی ہے. اب آپ دیکھیں ایسے حالات میں ہم یہ اس کا انتظار کریں کہ یوکرین سے ویٹ آئے یا رشیا سے آئے اور وہ ہمارے لیے کچھ فائدہ دے, یہ میرے خیال میں ہماری ٹوٹل فیلئر, پولیٹیکل ساری پارٹیز کی فیلئر کی نشانی ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ ایک اور بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے میرا خیال ہے عام آدمی کیا, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس بھی سفر کر رہی ہے اور مزید کرے گی. جس طریقے سے شرائط IMF کی ہے, ابھی دیکھیں آج خبر ہے اوگرا نے 70% سے زیادہ گیس کی پرائسز بڑھانے کا کہہ دیا, اپروو کر دیا اس کو. ابھی IMF بھی یہی کہہ رہا ہے 40% آپ بجلی کی قیمت بھی بڑھائیں. ابھی دیکھیں وہ پرائم منسٹر بھی رو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی سخت شرائط ہیں, ان کو ذرا بریک لگا دیں, ہمیں کچھ تھوڑا سا سنبھلنے دیں. لیکن ساتھ تو 600 سے 800 ارب کا, اب دیکھیں 250 بلین روپیز کا شارٹ فال ریونیو کا ہے, وہ بھی پورا نہیں ہو رہا, نئے ٹیکسز بھی نہیں لگ رہے. پھر یہ آپ دیکھتے ہیں ریسٹرکچرنگ کسی بڑے ادارے کی نہیں ہو رہی, یہ پاور کمپنیاں جو ہے نا یہ خسارے میں جا رہی ہیں. تو یہ معاملہ کدھر جا کے رکے گا؟ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی کہاں سے شروع کیا جائے, کہاں پہ ختم کیا جائے. دیکھیں اوپر سے IMF کی تلوار ہے. نہیں IMF کی تلوار نہیں, آپ دیکھیں نا اس کو ذرا تھوڑا سا اور گہری نظر سے دیکھیں احتشام. بات یہ ہے کہ وہ جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ یہاں پر کچھ پالیسیز کے اندر بہت بڑی خامیاں ہیں, اور اس کو وہ پورا کرنے کے لیے ان کی یہ ڈیمانڈ ہے یا تجویز ہے. آپ کو میں ذرا ایک ایگزامپل دوں. اوگرا کی آپ نے پہلے بات کی. اوگرا میں آپ کو پتا ہے کہ اوگرا نے ابھی حال ہی میں جو لاسز ہیں, لائن لاسز ان کو سوئی ناردن میں وہ 200% بڑھا دیے.
اگر پہلے وہ تھی کوئی 3%، ان کو 6% تک لاسز میں ڈال دیا ہے. تو بھائی آپ بتائیں حکومت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ان لاسز کو کنٹرول کریں، ان کو ایک قانونی شکل دینا کہ یہ چوریاں اور یہ لاسز جو ہیں یہ ہمارے وہ ہاں، تو جب وہ بڑھیں گی تو اس کا جو خسارہ ہوگا وہ کون بھرے گا؟ تو وہ تو یہ حکومت ہماری قیمت بڑھا رہی ہے، آئی ایم ایف نہیں بڑھا رہی. وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ میں آئی ایم ایف کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، ان کی کئی پالیسیز سے میرے اختلاف ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں پر اس طرح آپ دیکھیں سوئی جو صدن ہے وہاں پر جو ان کی تھی تقریباً کوئی 3.5% کی جو پہلے لاسز تھی اس کو انہوں نے ریگولرائز کر کے 12% تک لے گئے ہیں، اس کو 200% بڑھا دیا ہے. تو آپ دیکھیے نا کہ ہماری یہاں پر گورننس کی فیلئر جو ہے اس کو ہم قانونی شکل دے رہے ہیں اور اس کو ہم پناہ دے رہے ہیں کہ بھئی یہ جو تم لوگ کھا رہے ہو یہ کھاتے رہو، اس میں ہم پوچھیں گے نہیں، یہ تو ہم نے اس کو قانونی طور پر ایکسپٹ کر لیا ہے. آپ میں ذرا تھوڑی اور وہ کر دوں. آپ نے کہا جناب کہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیکسز بڑھاؤ. یہ جب اپنے ایکسپینڈیچرز کم نہیں کر رہے، یہ ایک الیکشن موڈ میں ہے، یہ اپنے سیاسی مفاد کو سامنے رکھ کر اور قومی مفاد کو بالکل اگنور کر رہے ہیں. یہ اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں. ابھی دیکھیں میں بتاؤں آپ کی معیشت میں کیوں ریونیوز کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ ایکسپینڈیچر بڑھائیں، دوسرا یہ کہ ریونیو شارٹ فال ہو رہی ہے. شارٹ فال کیوں ہو رہی ہے؟ اکانومی بند ہو رہی ہے. وہ کیوں ہو رہی ہے کہ ٹیکسز زیادہ ہیں، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہے، تو وہ ایک وشس سائیکل بنا ہوا ہے. وہ نہیں رک رہا. اچھا یہ الیکشن کی بات کی ڈاکٹر صاحب، الیکشن موڈ میں دیکھیں یہ ملٹی لیٹرل ایجنسیز کے نمائندوں نے جنیوا میں اس خدشے کا اظہار کیا ہے، چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں کہ جو پیسہ آپ کو دیا جائے گا آپ یہ پیسہ الیکشن میں ڈیولپمنٹ فنڈ خرچ کریں گے اپنے الیکشن جیتنے کے لیے. یہ پیسہ پریمریلی جو ہے نا یہ سیلاب زدگان کے لیے، ان کی بحالی کے لیے. یہ کیسے انشور کریں گے؟ یہ کہہ تو رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب ایک ایک ڈھیلا جو ہے نا ہم شفاف کروائیں گے، آڈٹ کروائیں گے، لیکن آپ نے دیکھا ہمارے ملک میں ہوتا کیا ہے، آدھی سے زیادہ امداد تو کھائی چلی جاتی ہے. دیکھیں کہ ان کی کریڈیبلٹی اتنی کم ہے کہ یہ ایک بات بھی سچ نہیں کہہ سکتے. اگر یہ بات ہی کرنی ہے کہ بھئی ہم نے فون کیا، اگر پرائم منسٹر کہہ دے کہ بھئی ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے اور میں نے ایم ڈی آئی ایم ایف کو فون کیا ہے، بجائے اس کو کہنا کہ اس نے مجھے فون کیا ہے، اس سے دیکھیں نا کریڈیبلٹی جو ہوتی ہے ان کا جو ان کے اوپر اعتبار ہے وہ اور کم ہوتا جاتا ہے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے کبھی ایسی کانٹرڈکشن آئی ایم ایف میں نے کبھی نہیں کی ہوگی. وہ انہیں اس لیے کی ہوگی کہ ان کو یہ چیز بھی بڑی تعجب کی بات ہے کہ آپ ایک پیسہ مانگ رہے ہیں، آپ ایک پالیسیز غلط کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں کچھ آپ پر شرائط ڈالنی پڑی ہیں اور آپ الٹا آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. تو دیکھیں نا یہ ہماری کریڈیبلٹی ختم ہو رہی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وی نیڈ پروفیشنلزم اینڈ رسپانسبل گورنمنٹ. دیکھیں نا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ذمہ دارانہ حکومت کی عملی چاہیے کہ وہ ہم ایسے کام کریں جس سے دنیا بھی ہمارے پر بلیو کرے. اگر ہمارے حکمرانوں کو بین الاقوامی فورم پر یہ کہنا پڑتا ہے کہ جی ہم چوری نہیں کریں گے، ہم وہ یار یہ کتنے شرم کا مقام. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سابق وزیر تجارت اور معروف ہمارے معاشیات ڈاکٹر محمد زبیر صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین مختصر بریک لیتے بعد واپس آئیں گے، کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے، کچھ مزید مسائل پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین اس وقت معاشی صورتحال ایسی ہے کہ ہر سیکٹر جو ہے وہ وہاں پر صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے. ہر سیکٹر کی طرح جو ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے وہ بھی اس وقت بحران کا شکار ہے. کیا مشکلات ہیں، کس طرح سے بحران کا شکار ہے، حل کیا ہے، ساری صورتحال پر ذرا آج بات کریں گے. سینئر ریل اسٹیٹ اینالسٹ احسن ملک صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. احسن ملک صاحب سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو 7E کا ایشو اس وقت چل رہا ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر وہ بیسیکلی کیا ہے، کیا تحفظات ہیں آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو 7E ابھی ریسنٹ جو فائنانس بل آیا تھا 2022 اس میں انسرٹ ہوا ہے کہ جس کے پاس بھی جو ایسٹس ہے ان ایسٹ کے اوپر آپ نے ڈیم انکم پے کرنی ہے. امیجنری انکم مطلب ایک پلاٹ ہے، آپ کو اس سے کوئی انکم جنریٹ نہیں ہو رہی، آپ نے گھر بنانے کے لیے خیالی انکم آپ نے اس کی ویلیو کا
1% ईयरली पे करना है। और इसमें जो सबसे बड़ा जुल्म किया एफबीआर ने वो ये कि इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डाला कि जो एहतशाम साहब ने 1 जुलाई 2021 को अपनी रिटर्न फाइल की या जो एसेट डिक्लेयर किए उसकी बेस पे एफबीआर ने को टारगेट रखा है को 50 से 60 अरब रुपए कलेक्ट करने का एडिशनल इस हेड से। और जो मेरी मालूमात हैं, आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा, कुछ 7.5 लाख लोग इसके अफेक्टीज हैं। इस पे लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस हैं शायद जमील साहब, उनकी कोर्ट में केस चल रहा है। उन्होंने एक इंटरम रिलीफ भी दिया कि जो भी इससे अफेक्टी है वो अपने कंसर्न चीफ कमिश्नर को जाके एप्लीकेशन दे कि जब तक इसका डिसीजन नहीं आता तब तक मैं टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करूंगा और तब तक मैं डीम टैक्स नहीं पे करूंगा। क्योंकि एफबीआर की डेट गुजर गई थी, लोगों ने अपनी नॉर्मल टैक्स रिटर्न फाइल कर दी। उसके बाद एफबीआर ने हरासमेंट ये शुरू कर दी कि जिसने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है उसको अब रिकवरी के नोटिस आना शुरू हो गए कि जी आप फौरी तौर पे। मलिक साहब, आसान ज़बान में हमारे नाज़रीन को समझाएं। इसका मतलब यह है कि एक प्लॉट बंदा खरीदता है, जी बिल्कुल, और एक बंदा बेचने वाला है, खरीदने वाला है। वो जब इवेंचुअली जाते हैं वहाँ पे तो किसी को क्या देना पड़ता है अपने टैक्स की मद में, किसी से कुछ वसूल किया जाता है जीएसटी के मद में। ये जो आप 7E वाला मामला है, इसका ये ओवर एंड अबव है। मतलब है कि एक बंदा जिसके पास 6 साल से प्लॉट है और ना बेचा है, ना उसने रिटर्न किया, ना उसको मिला उसका कुछ, वो मुसलसल हर साल शो करेगा और एक इमेजिनरी ख्याली उस पर टैक्स की अमाउंट है वो पे करेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली आपने ठीक कहा। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं कि वो इसका सोमोटो लें, क्योंकि ये डबल टैक्सेशन है। मतलब आप की इनकम है, आप ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, उसके बाद अपनी सेविंग से आपने प्रॉपर्टी परचेज की और सपोज अगर आप उसको बेचते हैं तो भी आप उस गेन के ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे मुल्की हालात हैं, हम मुहिब्बे वतन लोग हैं, सब लोग टैक्स पे करना चाहते हैं, बट गुड टैक्सेस, वो चीज जो कि वर्केबल हो, एक्सेप्टेबल हो। आपकी इस पॉलिसीज की वजह से मार्केट टोटली क्वाइट हो गई है। और हुकूमत को इसका मलिक साहब बहुत नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि रेवेन्यू कहते हैं इस मद में बहुत कम हो गया हुकूमत का ये टैक्सेस बढ़ाने की। और वैसे हमने देखा है कि इसमें अच्छी खासी बिजनेस एक्टिविटी रहती थी, छोटा बड़ा इन्वेस्टर। अब वो सारे लोग चुप करके बैठ गए हैं, कुछ तो डर गए हैं कि पता नहीं कल हालात क्या होंगे। दूसरा नए नए टैक्सेस शामिल हो गए। एहतशाम साहब, सबसे बड़ा जो मैं कहता हूँ सेटबैक है कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, वो बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। वो बजाय पाकिस्तान जो फॉरेन रेमिटेंस आ रही थी, ये कशकोल लेके मुल्क फिर रहे हैं। इन्होंने अपने ही पाकिस्तानियों को अनाइड कर दिया। वो अब कोई टर्की जा रहा है इन्वेस्टमेंट करने, कोई दुबई जा रहा है, कोई मलेशिया जा रहा है, कोई यूरोप की साइड पे निकल रहा है। वो पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंस नहीं आ रही है। ठीक है। और एहसन मलिक साहब, बहुत सारे लोग सरमायाकारी करते हैं, जिस तरह से आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों की भी बात की। बहुत सारे लोग जमीन ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि थोड़े अरसे के बाद ये हमें रेवेन्यू देगी, मुनाफा देगी। लेकिन इस तरह से ये जो अब 7E का जो इशू अब चल रहा है, इससे तो बहुत सारे लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, ये सिलसिला भी अब रुक जाएगा। जो पेंशनर हैं, छोटी मोटी उनकी अपना एसेट्स हैं, जो उन्होंने सरमायाकारी की है, वो तो बेचारे फंस गए, मारे गए। वो भी फंस गए और आपकी एक एक्टिविटी स्टॉप हो गई है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन खत्म हो गई है। शायद गवर्नमेंट एक रेवेन्यू, एक फिगर जो भी उनके ज़हन में है, वो उससे जरूर कलेक्ट कर रहे हो। एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है तशाम साहब, हमारी पिछली गवर्नमेंट ले लें, ये भी ले लें, इनको ठोकर खा के समझ आती है। मतलब इनके लिए एक जो परसेप्शन है कि ये जो रियल एस्टेट में पैसा जाता है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करता, इस नेगेटिविटी को नहीं खत्म किया जा रहा। एम्प्लॉयमेंट तो बनती है, एक बंदा प्लॉट लेता है, बेचता है, उसको फायदा होता है, चाहे थोड़ा प्लॉट लेता है सर, वो घर बनाता है, रोजगार मिलता है, इंडस्ट्रीज, अलाइड इंडस्ट्रीज चलती है, 32-33 है अलाइड। और अब माशाल्लाह अगर आप गवर्नमेंट की तरफ देखें, उसने इस सेक्टर के लिए आज तक क्या किया है। आप आज तक ये इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, E12 है, पिछले 40 साल से ये अलॉट हुआ है, आज तक पोजेशन नहीं है। अगर आपने ये प्राइवेट डेवलपर्स ने अगर गवर्नमेंट का हाथ ना बटाया होता तो आज तो लोग सड़कों पे सो रहे होते। बजाय इसके कि आप लोगों को फैसिलिटेट करें, आप टैक्सेस लें। हमने खुद ये प्रपोजल दिया था मिफ्ता साहब को कि आप ये 1% की जगह अक्रॉस द बोर्ड 50 रुपए गज
नॉन यूटिलाइजेशन के नाम पे लगा लें, आप ग्राउंड रेंट के नाम पे लगा लें, आप 50 अरब की जगह शायद 75 अरब रुपया इकट्ठा कर लेंगे, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा मार्केट में। तो इसहाक डार साहब से कोई बातचीत नहीं चल रही इस हवाले से? इसहाक डार साहब को कन्वे हुआ है, बट प्रॉब्लम ये भी है एक हमारे साथ कि ये जो हमारा सेक्टर है ये गवर्नमेंट की लीस्ट प्रायोरिटी पे है। जब प्राइम मिनिस्टर आए, शहबाज शरीफ साहब आते साथ उन्होंने एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस की 8 घंटे की, माइनस रियल एस्टेट बिल्डर डेवलपर। अभी भी उन्होंने जो अनॉमलीज कमेटी बनाई है उसमें भी उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर को बिल्कुल निगलेक्ट किया हुआ है। हालांकि अगर वो थोड़ा सा इस सेक्टर को साथ लेके चले तो हम वो लोग हैं जो काफी मसाइल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं इन शेप ऑफ कि हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं फॉरेन रेमिटेंस को जो पाकिस्तान आएगी। अच्छा, ऐसा मतलब से ये 7E अब इम्प्लीमेंट बाकायदा तौर पर होना शुरू हो गया है या अभी ये फैसला हुआ है, अभी इम्प्लीमेंट होना बाकी है? 7E इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है। अच्छा, जुलाई 2021 में, जुलाई 2022 से, जुलाई 2022 से, ठीक है। अब उसमें हाईकोर्ट, लाहौर हाईकोर्ट का इंटरम रिलीफ अवेलेबल है। आपको स्टे मिला हुआ है? स्टे इंटरम रिलीफ, स्टे प्रॉपर नहीं है क्योंकि उस पे जो चीफ कमिश्नर लाहौर हैं बादशाह खान साहब, उनकी स्टेटमेंट है ऑन बिहाफ ऑफ चेयरमैन FBI कि जो आदमी भी कंसर्न चीफ कमिश्नर के पास चला जाएगा, एप्लीकेशन देगा कि मैं अपनी टैक्स रिटर्न बाद में फाइल करूंगा, हम उसको एंटरटेन करेंगे। एक तो वो एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं कर रहे थे, दूसरा एक हम लोग खुद भी, मतलब हम लोगों से मुराद लोग FBR खुद फ्रंट पे नहीं जाना चाहते कि मैं जाके एप्लीकेशन दूं। तो जिन लोगों ने एप्लीकेशंस नहीं दी वो सफर कर रहे हैं कि अब एग्जीक्यूशन के FBR से नोटिसेज उनको रिसीव होना शुरू हो गए। अब उम्मीद है 9 जनवरी को, ये 2 दिन पहले, कल लाहौर हाई कोर्ट की छुट्टियां खत्म हुई हैं, अब उसकी डेट नेक्स्ट वीक में निकल आएगी। उम्मीद है एक चीज़ कम वक्त है मलिक साहब कि रियल एस्टेट मार्केट पूरी दुनिया में पिछले 2.5-3 साल से स्लम पे है, बहुत नीचे गई हुई है। हमारे यहाँ भी 3 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, आमतौर पे 3-4 साल के बाद दोबारा बूम शुरू हो जाता है। आपका क्या ख्याल है कि इसका ताल्लुक परसेप्शन से है, हुकूमत से है, या लोग इंतज़ार में हैं जैसे इलेक्शन हो, नई हुकूमत आए फिर इन्वेस्ट करेंगे? नहीं, इसका सिर्फ परसेप्शन से ताल्लुक है। अच्छा, एक कंफर्ट जोन की बात है। आपकी पॉलिसीज लोगों को अट्रैक्ट करती हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो किस सेक्टर के टुवर्ड सॉफ्टन है। अब अभी जो प्रेजेंटली चल रहा है, आपके शायद नॉलेज में ना हो, कि ऐसी जाहिलाना हरकत है कि नॉन फाइलर आदमी कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करेगा उसने 7% टैक्स पे करना है। तशाम साहब, अब एक विडो है या कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब हर महीना मतलब ये टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं, आपको उनको लिवरेज देनी चाहिए। ठीक है, आपने अब उस पे लास्ट टाइम भी मिफ्ता साहब ने कहा कि जी हमसे ये टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो गई है, हम इसको फौरी तौर पे सॉर्ट आउट कर देंगे। वो आज तक नहीं हुई। वो आज तक नहीं हुई, वो उसमें कलेक्शन चल रही है, जो मजबूरी के तहत डील्स होती हैं उसमें बेचारा नॉन फाइलर 7% टैक्स पे करता है। ठीक है, गवर्नमेंट को ये जो रियल एस्टेट के मसाइल हैं इस पर यकीनी तौर पर फोकस करना होगा। बहरहाल वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर रियल एस्टेट एनालिस्ट एहसन मलिक साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक दीजिएगा, अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।